बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त खित्ते के अंदर बहुत अहम तब्दीलियां आ रही हैं। कुछ तब्दीलियों का जिक्र मैंने कल के व्लॉग में भी किया था जो आज ही नशर हुआ है, लेकिन जो ताज़ा तरीन तब्दीली है उसके हवाले से हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इस खित्ते के दो अहम मुल्कों के जो सरबराह हैं या नुमाइंदे हैं, वो दो अहम कुव्वतों के दौरे पे या तो जा रहे हैं या जाने वाले हैं। इस वक्त पाकिस्तान के सदर जनाब आसफ अली जरदारी साहब, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं और इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन वो इस वक्त चीन के बहुत अहम दौरे के ऊपर, उनको फुल स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया है, फुल माहौल पेश किया गया है। और उन्होंने जाके जो वहाँ पे स्टेटमेंट दी है वो बड़ी अहम है और उसका हम जायज़ा भी लेंगे अपने आज के इस व्लॉग के अंदर। लेकिन जिस तरह वो लैंड किए हैं और लैंड करने के बाद नॉर्मली ये होता है कि वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो पहुँच के आप अपनी रहाइशगाह पे जाते हैं, फ्रेश होते हैं, आराम करते हैं। अगले दिन वो जो उनका ग्रेट हॉल है, लिबर्टी हॉल मेरा ख्याल उसका शायद नाम है, वहाँ पे जिसने भी आपका इस्तकबाल करना होता है वो करता है। चीन के अंदर इस वक्त सबसे पावरफुल तरीन शख्स जो है उसका नाम सदर जी पिंग है। ठीक है, आहो सदर शी साहब, वो हम ही कहते हैं, ये याला वाला लगाते हैं और वो जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो शी कर देते हैं, मतलब कि खवातीन के लिए जो अंग्रेजी का इंप्रेशन बोला जाता है। लेकिन सदर ही साहब जो हैं वो उन्होंने जरदारी साहब को खुद स्टेट प्रोटोकॉल दिया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया, गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करवाया, साथ साथ चलते रहे। अगरचे जरदारी साहब के लिए चलना बहुत मुश्किल था, उनकी सेहत के मामला दिगरगू हैं, लेकिन उन्होंने पहले तो टोपी पहने रखी, लेकिन जब देखा कि गर्मजोशी बहुत ज़्यादा है तो टोपी उतार के उन्होंने उस प्रोटोकॉल का मुआयना किया। इस मौके के ऊपर जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने कहा कि चीन हमारा इत्तेहादी है। और फिर उनकी गुफ्तगू का अगले फिक्रे का मतलब ये था कि चीन हमारा सबसे पहला और वाहिद इत्तेहादी, यानी उन्होंने एक पैगाम दिया उन कुव्वतों को जो चौथे के दिन पाकिस्तान को धमकी लगा रहे होते हैं और जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि चीन जो है, पाकिस्तान जो है वो चाइना और अमेरिका के दरमियान बैलेंस करके चल रहा है। उन कुव्वतों को ये मैसेज दिया गया कि चीन पाकिस्तान का शदीद किस्म का इत्तेहादी है। इससे पहले जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी अपनी काबीना का एक बहुत बड़ा काफिला लेकर चीन का दौरा फरमा चुके हैं और उस दौरे के दौरान भी काफ़ी सारे मुआहिदों के ऊपर दस्तखत हुए थे। चीन की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हवावे जो है वो पाकिस्तान को अपना अगले मरकज़ के तौर पे देखती है। यहाँ पे मोबाइल की असेंबलिंग हो, यहाँ पे डाटा सेंटर बनाना हो और या यहाँ पे अपने लिए मैन पावर ट्रेन करनी हो, तमाम सूरतों के अंदर वो पाकिस्तान को अपना अगला मरकज़े निगाह समझती। और हवावे टेक्नोलॉजी के हवाले से कितनी बड़ी कंपनी है इसका अंदाज़ा आप यूं कर लें कि जब आपने और मैंने बचपन के अंदर मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किए तो जीएसएम की बैकअप के ऊपर जो टेक्नोलॉजी चलती थी वो हमें मुख्तलिफ कंपनियां यूरोप और अमेरिका की फराहम किया करती थी। हवावे ने सबसे पहले टेक्नोलॉजी में लैंड किया और उसने जीएसएम के बैकअप के ऊपर, यानी कि जीएसएम एक्सचेंजेस, जीएसएम स्विचर्स, ये सारी जो और इनकी ऑटोमेशन, ये सारी जो टेक्नोलॉजी थी इसके ऊपर उन्होंने इतना मास्टर किया कि यूरोप और अमेरिका की तमाम कंपनियों की छुट्टी करवा दी देखते ही देखते। इस वक्त जीएसएम का सबसे तेजी से फैलता हुआ नेटवर्क अफ्रीका के अंदर है और अफ्रीका के तमाम नेटवर्क जो हैं
وہ چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی سب سے سستی کال اس وقت تک نہیں ہو پائی جب تک کہ ہم پاکستان میں کام کرنے والی کمپنیوں نے چائنیز ہواوے کی ٹیکنالوجی بیک اینڈ کے اوپر نہیں لے لی, کیونکہ وہ سستی بھی تھی اور قابل اعتماد بھی تھی. یورپین کے تو نخرے نہیں مکتے تھے. اور اس وقت میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ افریقہ کے بہت سارے ممالک کے اندر جو یہ جو ٹیلی فون اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی جو ہو رہی ہے انسٹال یا آپریشنل, اس کو کرنے کے لیے جو ہیومن ریسورس جا رہا ہے وہ اپنے پاکستان سے جا رہا ہے. لاہور میں کئی بچے اتنے گئے ہوئے ہیں. ہمیں یہ فیڈ بیک ملتا ہے جی یہ ولاگ کے اوپر کہ اچرے کا رہنے والا بچہ جو ہے وہ برکینا فاسو میں جا کے کام کر رہا ہے. تو میرا مطلب ہے وہ فیڈ بیک دیتے ہمارے لسنر ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اس ٹیکنالوجی کے بعد پھر پابندیاں لگنا شروع ہوئی ہیں چائنیز کمپنیوں کے اوپر کہ یہ تو ہمیں لے دے گئے ٹیکنالوجی میں. تو وہ پابندیاں لگنی شروع ہوئی ہیں. اور اس صورت کے اندر کہ جب کہ چائنا نے اپنا پیرالل انٹرنیٹ بھی متعارف کروا لیا ہے, پاکستان کی دفاع کی ساری اس وقت جو تھیٹر وار تھیٹر جو ہے, جو ورچوئل وار تھیٹر جو ہم بناتے ہیں جس میں نیوی, ایئر فورس اور بری یہ تینوں افواج اور تینوں کے ایک ایک اکوپمنٹ جو ہوتا ہے وہ آپس میں انٹر کنیکٹ ہو کے ایک مرکزی کمان کے تحت آ جاتا ہے. اور ظاہر ہے ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ انٹرنیٹ اگر یورپ اور امریکہ کے مصنوعی سیاروں کے ذریعے ہمارے ان طیاروں کو مل رہا ہو, ان آبدوزوں کو مل رہا ہو, ان ٹینکوں کو مل رہا ہو, تو ہماری تو ایک ایک موو کی جاسوسی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ ہم نے کارگل کی جنگ کے اندر بھگت کے دیکھ لیا ہوا ہے. تو اب ہم نے پیرلل وار تھیٹر کے اوپر جب ہم لے کے گئے اس کو, تو پھر فروری کے مہینے کے اندر ہم نے 26 فروری کو ابھینندن کو نیچے اتار کے چائے پلائی, جس کے جواب میں اس نے کہا کہ ٹی واز فینٹاسٹک. تو یہ اسی طرح ممکن ہوا کہ ہم اپنا پورا ڈیفنس کا جو میکنزم ہے وہ اٹھا کے امریکن اور یورپین سیٹلائٹ سے چائنیز سیٹلائٹ پہ لے گئے ہیں. اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک پیرالل انٹرنیٹ سروس بھی اپنی لانچ کر لی ہوئی ہے. تو ٹیکنالوجی وائز وہ کتنے اسٹرانگ ہے آپ اس کا اندازہ کر لیجئے. ابھی ڈیپ سیک جو ہے وہ انہوں نے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے امریکہ کی 4-5 کمپنیاں وہ اوپر نپٹی ہوئی ہیں جی $1 ارب کی تھی, اور جس کے اوپر انڈیا نہیں اٹھ رہے تھے بنیادی طور کے اوپر. ان کے اندر زیادہ تر کام کرنے والے انڈینز تھے نا. چائنیز نے فشوں کر کے سب کو فارغ کر دیا. اور وہ کمپنی جس کی ورث جو تھی وہ جناب $1,200 ارب تھی, اس کمپنی کی برث جو تھی وہ آدھی بھی نہیں رہ گئی, اور ابھی مزید نیچے جائی جا رہی ہے. حوصلہ دیا انہوں نے ٹرمپ نے آگے کہ نہیں کوئی گل نہیں, لیکن کام خراب ہے. تو یہ اس چائنا کی بات ہو, اس چائنا کے ساتھ پاکستان, اس چائنا کی اس کمپنی کی, میں ایک کمپنی کی میں نے مثال دی ہے کہ چائنا کی ایک کمپنی نے یورپ اور امریکہ کو کتنا وقت ڈالا ہوا ہے. اب آگے آ جائیے. اس دورے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس خطے سے بھارت کے وزیر اعظم گجرات کا کسائی قاتل جو ہے مودی اس وقت امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں, اور اب انڈیا میں اس کی بڑی ہائپ ہے. اگرچہ اس سے پہلے امریکہ نے چپیڑیں کرا دی ہیں بھارت کو کہ امریکہ کے اندر رہنے والے لاکھوں غیر قانونی بھارتی جو کہ جعلی ایچ1 ہوتا ہے, H1B ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس کے ویزوں کے اوپر پہنچے ہوئے, کیونکہ ویزے کا اجرا کرنے والی بھی انڈین کمپنی تھی اور ویزے کو ایگزیکیوٹ کرانے والی بھی انڈین کمپنی تھی. تو دھڑا دھڑ انہوں نے جال سازی کر کے وہاں پہ ایسے لوگ بھجوائے کہ رہے رب کا نام, جنہوں نے بچپن کے اندر کبھی ٹائلٹ بھی نہیں دیکھا تھا, وہ ایئرپورٹ کے اندر انہوں نے بلینک شیشہ دیکھا تو اس کے پیچھے بیٹھ کے ہگڑے بیٹھ کے, اس طرح کے لطیفے بھی ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو یہ ایلون مسک بچا گیا, ادروائز ٹرمپ جو امریکن یوتھروں نے انڈین یوتھروں کی بجانی شروع کی تھی, وہ تو میرا مطلب لے دے گئے تھے نا. وہ تو پھر ایلن مسک نے آ کے ان سب کے اوپر چھری پھیر دی اور ان سب کے اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیے. خیر
وہ مودی صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ دورے پہ جا رہے ہیں، اور اس خطے کے حوالے سے نئی اناؤنسمنٹ سامنے آئیں گی، نئی ٹیکنالوجیز دی جائیں گی، F-16 کی فیکٹری بھی آفر بازی میں کی جا چکی ہے، اور بھی ابراہم ٹینک کی بات بھی ہوگی۔ وہ 2 پکے والا ہیلی کاپٹر جو ہوتا ہے وہ تو پہلے انڈیا کے اندر اسمبل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ٹیکنالوجی کا جو حشر ہو رہا ہے اس MiG 21 کو بھول جائیں گے آپ، ہیں؟ لیکن امریکن ٹیکنالوجی ذرا ٹھیک ہے، اس لیے اس کا حشر وہ نہیں ہوا جو MiG 21 کا ہوا ہے، وہ تو اڑتے ہوئے تابوت ہو گئے نا، تو اس کا بھی حشر ہوگا۔ لیکن بہرحال وہ جا رہے ہیں جی امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے، اور اس وقت 751 ہے امریکہ اور چائنا کی، لیکن انڈیا سوری امریکہ چائنا کی نہیں، انڈیا اور چائنا کی، لیکن چائنا نے انڈیا کو پھینٹ بہت لگائی اور تڑا تڑ ادھروں چپیڑ ادھروں چپیڑ۔ پورے آزاد کشمیر کا رقبہ 1120 اسکوائر کلومیٹر ہے، مربع کلومیٹر، ٹھیک ہے، اور سوری 1320 اسکوائر کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے، اور چائنا نے 2 مرتبہ بھارت کے اندر آ کے ایسی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر کا حصہ کہی جاتی رہی ہے، اروناچل پردیش کے اوپر۔ تو انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر کے کہا، انہوں نے کہا آپ نے چائنا کا کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے تو پاکستان نے ساڑھے کو مانتن رکھوایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اکسائی چین جو ہے وہ روایتی طور پہ بھارت کہتا ہے کہ، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ چائنا جو ہے اس کا حصہ ہے کشمیر کا، تو اکسائی چین جو تھا اس میں تو بھارت کی عملداری کبھی بھی نہیں رہی نا، 1947 کے بعد کبھی بھی نہیں رہی۔ تو جب وہ ذکر ہوا تو ہم نے جیسے ہی وخان تک رسائی دی چائنا کو، اور وہاں سے وہ زمین ہم نے اس کے ساتھ تبادلہ کی، تو ساتھ میں ہم نے امانتاً اکسائی چین بھی چائنا کے پاس رکھوا دیا کہ جب کشمیر کا ایشو سالو ہوگا تو یہ ہم آپ سے اس کا کنٹرول لے لیں گے۔ تو چائنا نے کبھی داخل نہیں ہونے دیا اس علاقے کے اندر۔ اب وہ اکسائی چین سے نیچے اتر آئے، اور نیچے آ کے اروناچل پردیش کے انہوں نے 1400 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے کے اوپر جو ہے وہ ایک حلے میں، بلکہ 1600 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے کے اوپر ایک حلے میں قبضہ کیا ہے، اور 1400 کے اوپر دوبارہ کیا ہے، یعنی آزاد کشمیر سے تقریباً کوئی 2.25 گنا رقبے کے اوپر چائنا جو ہے، جتنا آزاد کشمیر کا رقبہ ہے نا اس وقت، اس سے 2.25 گنے رقبے کے اوپر چائنا انڈیا کا قبضہ کر چکا ہے، اور انڈیا مہاراج آپ کا ہی ہے آپ کا ہی ہے، کہہ کے پیچھے ہٹ گئی ہے بھارت کی فوج۔ تو انڈیا جو ہے وہ اگر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کے چائنا سے چپیڑیں کھا رہا ہے، اور وہ چائنا نے چکن نیک اور وہ 7 سسٹر سٹیٹ ہیں بنگلہ دیش سے پرلی سائیڈ کے اوپر بھارت کی، ان کا گلا کاٹنے کے لیے چائنا نے آہستہ سے وہ کر دی ہے، اور دریائے برہم پترا جو ہے وہاں پہ جو اترتا ہے چائنا سے تبت سے نیچے آتا ہے، تو دریائے برہم پترا کے اوپر بھی انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا۔ تو بنیادی طور پہ انڈیا کی ایسی تیسی، اور اس کے بارے میں تو انڈیا بول نہیں سکتا، لیکن اس کی تینوں افواج کے سربراہان جو ہے پاکستان کے خلاف بک بک کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اب جو انڈین فوج کے پاس ٹیکنالوجی ہے یا جو ہتھیار ہیں یا جو کھلونے ہیں وہ پاکستان کے کھلونوں سے کچھ 10 سال پیچھے ہیں۔ تو وہ انڈیا جو ہے پاکستان ڈسپلے کر کے امریکہ سے جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور خیرات اور صدقات اور زکوٰۃ لینا چاہ رہا ہے، مودی بھی ایک چھوٹا جا عمران خان، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہے جی اس وقت صورتحال۔ صدر زرداری صاحب جی چائنا کے دورے کے اوپر ہیں، اور مودی صاحب جو ہیں امریکہ کے دورے کے اوپر جانے والے، ٹھیک ہے، اور اس خطے کے اندر بہت اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پاکستان نے کھل کے کہا ہے کہ جی آپ ہمارے پہلے اتحادی ہیں، آخری اتحادی نہیں ہے، پہلے اور سب سے اہم اتحادی، کیونکہ آپ ہمارے ہمسائے بھی ہیں، اور ضرورت کے وقت ذرا مدد شدت بھی کر دیا کرتے۔ تو اب اس کے جواب کے اندر یوتھر جو ہیں وہ ایک پروپیگنڈا لے کے آئے ہیں، اور پاکستان کے اندر یوتھر یہ کہہ رہے ہیں، لمبا ہو رہا ہے تھوڑا سا، لیکن یوتھروں کا یہ پروپیگنڈا جاری ہے، بدبودار گھٹیا ذلیل قسم کے یوتھروں کا، کہ جی چائنا نے تو کہا ہے کہ جی آپ کے ملک کے اندر ہمارے اوپر حملے کیوں ہو رہے ہیں،
اور ماما یہ چائنیز آ کے پچھلے سال یہ میٹنگ کر گئے سن کراچی میں، جب حملہ ہوا تھا تو میٹنگ کر کے گئے تھے، اور حکومت پاکستان نے ان کو بتا دیا تھا کہ بھائی جان آپ کے چائنیز جا کے افغانستان میں بھی کام کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی حملہ نہیں ہوتا ان کے اوپر، یہ پاکستان کے اندر ہی کیوں حملہ ہوتا ہے؟ اور ان چائنیز کے اوپر ہی حملہ کیوں ہوتا ہے جو کہ بلوچستان کے مختلف پروجیکٹس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں؟ ویسے کراچی میں جو حملہ ہوا تھا وہ ان چائنیز ماہرین کے اوپر ہوا تھا جو بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے مذاکرات کرنے کے لیے اور پاکستان کو اسسٹ کرنے کے لیے پاکستان آئے۔ تو وہ ہم نے انہیں بتایا، اور ہم نے کہا کہ آپ بھی جا کے ذرا سول سرچنگ کریں گے، افغانوں کو ذرا تھوڑا سا سمجھائیں، وہ آپ کے کہنے سننے میں آپ سے لے کے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سے لے کے کھاتے ہیں، چلے ساڑھا اسی تو راگا درگاہ ہو گئے نا، اس سے ان کے دشمن ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ہم نے تو اس امریکہ کی حمایت کی تھی جس امریکہ کے ساتھ ہیبت اللہ احمد زادہ نے معاہدہ کر کے وہاں پہ اقتدار لیا، ہم نے اس امریکہ کی حمایت کی تھی ماضی میں۔ ہم کرے تو گناہ ہے، ہیبت اللہ احمد زادہ کرے تو وہ جناب سو آپ کا کام ہے۔ چلے اس کے اوپر ایک الگ سے ویلاگ کرتے ہیں، پروگرام لمبا ہو گیا۔ تو بہرحال ہم نے افغانوں اپنا کی نا عمرانوں ہم نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ بھائی جان یہ اصل میں ایشو یہ نہیں ہے، اصل میں ایشو کچھ اور ہے۔ تو ان کا پروپیگنڈے کی بات ہے، بعد میں کرتے ہیں اس کے اوپر۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔